बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है 20 रकात तरावी का सबूत। क्योंकि गैर मुक़ल्लिदीन जो कि ख़ुद को अहले हदीस कहते हैं और इंजीनियर अली मिर्ज़ा जैसे लोग, इनका दावा ये है कि तरावी का लफ्ज़ हदीस में कहीं पर भी साबित नहीं है और इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हालांकि इसको मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में इस्तेमाल किया है। और इन लोगों का दावा ये है कि जो तरावी है वो 8 रकात होती है और 20 रकात तरावी साबित नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला 20 रकात तरावी का सबूत आपके सामने सही रिवायतों से पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात बताऊं कि लफ्ज़ तरावी से इन लोगों को प्रॉब्लम क्यों है, क्यों ये उसको तरावी कहने से मना करते हैं। ख़ास तौर पर इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने अपनी एक वीडियो में कहा कि मैं इसको बार बार क़ियामुल लैल इस्तेमाल करता हूँ इसके लिए ताकि ये जो लफ्ज़ तरावी है ये पीछे चला जाए, यानी कि तरावी के लफ्ज़ को इग्नोर कर दिया जाए और इसकी जगह पर सिर्फ क़ियामुल लैल या कुछ और लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाए। तरावी का लफ्ज़ साबित करें। इस लफ्ज़ से में कोई चिढ़ नहीं है, मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया, जायज़ है, लेकिन इसको आगे लाके क़ियामुल लैल को पीछे करके उम्मत को जो है फितने में डाल दिया। आपको एक और बात बताऊँ कि गैर मुक़ल्लिदीन के नज़दीक और इंजीनियर अली मिर्ज़ा के नज़दीक तरावी, तहज्जुद और वित्र ये सारी एक ही नमाज हैं, बस इनके नाम अलग अलग हैं। तरावी और तहज्जुद में क्या फ़र्क है? तरावी और तहज्जुद में सिर्फ लफ्ज़ का फ़र्क है, वरना दोनों भी तो से शुरू हो रहे हैं। तो तरावी और तहज्जुद, सलातुल लैल, क़ियामुल लैल, ये सब की सब क्या हैं? क़ियाम शहर रमज़ान, सब एक नमाज है। पढ़ लें और याद रखिए, तहज्जुद जो नमाज है ये नमाज एक है, इसके कई नाम हैं। ये वजाहत बहरहाल उसमें रहेगी थी, चूँकि तहज्जुद और वितर का मैंने लिया, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर में ले लेता हूँ इसकी वजाहत। इशा के बाद अगर 8 रकात नमाज पढ़ के उसके बाद वितर पढ़ी जाती है तो इसको कहते हैं तरावीह। इशा के बाद रात के किसी भी हिस्से में अगर 8 रकात पढ़ कर 3 रकात पढ़ी जाती है उसको कहते हैं क़ियामुल लैल। और इशा के बाद ना पढ़ के इंसान जो है रात के आखिर हिस्से में अगर 8 रकात पढ़ के 3 रकात पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं तहज्जुद। नमाज एक है, इसके नाम अलग अलग है, वरना लोग बोलते हैं वित्र तरावी अलग है 20 रकात और तहज्जुद अलग है 8 रकात। नहीं, ये एक ही नमाज है, इसके वक्त बदलने से नाम बदलता है। इसकी दूसरी 8 रकात तरावी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब तहज्जुद में नकल किए वो हदीस 1147 नंबर वाली हदीस, वही सेम हदीस को किताब तरावीह में नकल किए। नाम अलग है नमाज का, लेकिन नमाज एक ही है, ये समझाना चाहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। आपने तो अब क्योंकि इनके नज़दीक तीनों एक ही नमाजें हैं और तरावी जो है वो 8 रकात है और वित्र जो है वो 3 रकात है और वित्र जो है कभी कभी उनके यहाँ 1 रकात पढ़ना भी जायज़ है, तो इस तरीके से इन्होंने एक रास्ता निकाला कि तरावी को भी शॉर्ट करके 1 रकात कर दिया जाए। यानी कि जो तरावी जिसका सबूत रिवायतों में 20 रकात का मिलता है, पहले उसको उन्होंने 8 रकात बनाया ये कह कर के कि तरावी और तहज्जुद एक ही नमाज है। फिर उस 8 को भी 3 बना दिया ये कह कर के कि तरावी और तहज्जुद और वित्र भी एक ही नमाज है और वित्र की नमाज 3 रकात होती है, तो उसको 3 रकात पढ़ लिया जाए तो तरावी भी अदा हो जाएगी, तहज्जुद भी अदा हो जाएगी और वित्र भी अदा हो जाएगी। फिर इन्होंने एक और तरीका इस्तेमाल किया कि वित्र को 1 रकात पढ़ना जायज़ है कुछ रिवायतों में, इसलिए तरावी को 1 रकात भी पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह इनके उसूल से तरावी को सिर्फ 1 रकात भी पढ़ा जा सकता है। अगर आप 1 रकात पढ़ लेते हैं तो आपकी तरावी भी अदा हो जाएगी, तहज्जुद भी अदा हो जाएगी और वित्र भी अदा हो जाएगी। मैंने कई साल पहले इस पर वीडियो अपलोड की थी जिसमें ख़ुद अहले हदीस के मौलवियों की ज़ुबानी इस बात का इकरार मौजूद है कि वो तरावी, तहज्जुद और वित्र को एक ही नमाज समझते हैं और वो कहते हैं कि बस इनके नाम अलग हैं, ये सारी की सारी एक नमाज है। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि तरावी 20 रकात है। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि तरावी के लफ्ज़ से इन लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है। तो आइए सबसे पहले तरावी के लफ्ज़ की डेफिनेशन जानते हैं कि तरावी किसे कहते हैं। इमाम बदरुद्दीन आइनी अपनी किताब उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 176 पर तरावी की डेफिनेशन लिखते हुए बताते हैं कि तरावी तरवीहा की जमा यानी कि प्लूरल है और तरवीहा 4 रकात के बाद बैठने को कहते हैं। तो इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने बताया कि जो 4 रकात के बाद इमाम वक्फ़ा लेता है, थोड़ी देर के लिए बैठता है, जिसमें हम लोग दुआ पढ़ते हैं तरावी की, उस वक्फ़े को, उस बैठने को एक तरवीहा कहते हैं। और अरबी में
پہلے سنگولر ہوتا ہے، پھر ڈوئل ہوتا ہے اور اس کے بعد پلورل فارم آتی ہے. جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں سنگولر پھر پلورل، یعنی کہ جو ایک سے زیادہ ہے وہ پلورل ہو جاتا ہے. ہندی میں ہم پڑھتے ہیں ایک وچن اور بہو وچن، یعنی کہ جو ایک سے زیادہ ہے وہ بہو وچن ہو جاتا ہے. لیکن عربی کا معاملہ ایسا نہیں ہے. عربی میں پہلے سنگولر ہوتا ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹلی پلورل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پہلے ڈوئل ہوتا ہے. ڈوئل کے بعد پھر پلورل آتا ہے کہ جو چیز دو سے زیادہ ہوگی اس کو پلورل فارم میں رکھا جاتا ہے. تو ایک ترویحہ کے بارے میں بتایا امام بدر الدین عینی نے کہ ایک ترویحہ جو کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو. اب اگر 8 رکعت تراویح پڑھی جائے غیروں کے حساب سے تو 2 ترویحہ ہوں گے، اور 2 ترویحہ کو عربی میں ترویحان یا ترویحین کہا جائے گا. اسے تراویح کہنا جائز ہی نہیں ہوگا، کیونکہ امام بدر الدین عینی نے بتا دیا کہ جو تراویح ہے یہ جمع ہے ترویحہ کی، اور جمع کب ہوتا ہے؟ جب 2 سے زیادہ ہوتے ہیں. یعنی کہ ترویحہ جب 2 سے زیادہ ہوں گے تب اس کو تراویح کہنا جائز ہوگا. یعنی کہ اس حساب سے ایک ترویحہ 4 رکعت پہ ہوا، دوسرا ترویحہ 8 رکعت پر ہوا، اور تیسرا ترویحہ جب ہوگا تو 12 رکعت کم سے کم ہو جائیں گی، تب اس کو تراویح کہنا جائز ہوگا. 8 رکعت کو تراویح کہنا بھی اس حساب سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو ترویحان یا ترویحین کہنا پڑے گا عربی کے مطابق. اور یہی بات ان کے لیے پرابلم بنتی ہے، کیونکہ اگر یہ تراویح کی ڈیفینیشن کو اور اس لفظ کو مان لیں گے تو پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ تراویح کبھی بھی 8 رکعت نہیں ہو سکتی. کم سے کم اگر تراویح ہوگی تو 12 رکعت ہوگی، ورنہ اس کو تراویح کہنا ہی درست نہیں ہوگا. قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے. اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے جی. وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ. اسی لیے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تراویح کو تراویح نہ کہا جائے، کیونکہ اگر اس لفظ پر بات ہو گئی، اس لفظ کی ڈیفینیشن سامنے آ گئی محدثین کے حوالے سے، تو پھر یہ لوگ پھنس جائیں گے اور ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہوگی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو آئیے ہم اپنے موقف کے دلائل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ 20 رکعت تراویح پر کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اتنے دلائل پیش کریں گے کہ مخالفین کے پاس اس کا کوئی بھی جواب موجود نہیں ہوگا. دلیل نمبر 1، امام بخاری کے استاد امام ابو بکر بن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 224 حدیث نمبر 7768 پر روایت نقل کرتے ہیں. حضرت ابو البختری سے روایت ہے کہ وہ لوگوں کو رمضان میں 5 ترویحات اور 3 وتر پڑھاتے تھے. تو وہ لوگوں کو رمضان میں 5 ترویحات پڑھاتے تھے، اور ایک ترویحہ ہم بتا چکے ہیں کہ 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو کہتے ہیں. تو جب 5 ترویحات ہوں گے تو اس کا مطلب 4 × 5 20. تو اس طرح سے 5 ترویحات کا مطلب ہوا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت پڑھاتے تھے. دلیل نمبر 2 سنیں. امام بہقی اپنی کتاب معرفت السنن والآثار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 42 حدیث نمبر 5409 پر روایت نقل کرتے ہیں. یزید بن خصیفہ سے روایت ہے کہ حضرت سعید بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے. اس کی سند بالکل صحیح ہے. امام بہقی نے اس روایت کو اپنی سنن الکبریٰ حدیث نمبر 4617 پر بھی نقل کیا ہے. سعید بن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 20 رکعت پڑھتے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ 100 رکعت والی آیتیں پڑھتے، اور لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے وقت میں اپنی لاٹھیوں کے سہارے کھڑے ہوتے کہ انہیں کھڑے ہونے میں دشواری ہوتی تھی. اب اگر کوئی شخص کہے کہ یہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، تو آئیے اس پر بھی دلیل پیش کر دوں کہ یہ روایت محدثین کے نزدیک صحیح ہے. امام نووی اس روایت کے بارے میں اپنی کتاب خلاصۃ الاحکام حدیث نمبر 1961 پر فرماتے ہیں یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. امام بدر الدین عینی نے بھی اپنی کتاب عمدۃ القاری میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 258 پر اس کی سند کو صحیح کہا ہے اور اس کو اجماع کی طرح بتایا ہے. امام بدر الدین عینی لکھتے ہیں امام بہقی نے صحیح سند کے ساتھ سعید بن یزید سے نقل کیا ہے کہ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 20 رکعت کے لیے قیام کرتے تھے،
اور ایسا ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وقت میں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وقت میں ہوتا تھا۔ اور المغنی میں ہے کہ حضرت علی نے ایک شخص کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا اور یہ اجماع کی طرح ہے۔ تو امام بدر الدین عینی ان روایتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے 20 رکعت کا، یہ اجماع کی طرح ہے کہ تمام صحابہ کے دور میں 20 رکعت ہی تراویح پڑھی گئی ہے۔ امام نموی حنفی اپنی کتاب آثار السنن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 54 پر اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں اسنادہ صحیح، یعنی اس کی سند صحیح ہے، یعنی ان اسناد کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ اس روایت پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں یزید بن حذیفہ، اور ان کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے غیر مقلدین نے ایک ناکام کوشش کی ہے۔ حالانکہ جمہور کے نزدیک یہ جو راوی ہیں یہ ثقہ ہیں، بھروسے مند ہیں، لیکن پھر بھی میں آئیے ان کی مطابعت بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے اس راوی کے علاوہ بھی دوسری سند سے ملتی ہے۔ امام بدر الدین عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 179 پر ابن عبد البر مالکی کے حوالے سے لکھا، اس سند میں یزید بن حذیفہ نہیں ہیں اور ان کی جگہ پر حارث بن عبد الرحمن ہیں، اور یہاں پر بھی 20 رکعت کا ثبوت ہے۔ اس لیے راوی یزید بن حذیفہ پر اعتراض بھی ختم ہو گیا، اور یہ جو روایت ہے یہ مقبول ہے، بھروسے مند ہے۔ آئیے دلیل نمبر 4 سنتے ہیں۔ امام ضیاء الدین مقدسی اپنی کتاب المختارہ کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 367 پر حدیث نمبر 1161 میں لکھتے ہیں، حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت عمر نے انہیں حکم دیا کہ وہ رمضان میں لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو حضرت ابی بن کعب نے 20 رکعت پڑھائی۔ اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ دلیل نمبر 5، امام مالک اپنی موطا امام مالک میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 حدیث نمبر 380 پر روایت نقل کرتے ہیں، یزید بن رومان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 23 رکعت کے لیے قیام کرتے تھے۔ یہاں پر جو 23 رکعت کا ذکر ہے وہ اس طرح ہے کہ 20 رکعت تراویح کی اور 3 رکعت وتر کی۔ اب اس حدیث کے بارے میں انجینئر علی مرزا نے یہ اعتراض کیا کہ یزید بن رومان جو ہیں انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ ہی نہیں پایا ہے، اس لیے یہ جو روایت ہے یہ منقطع ہے، ضعیف ہے۔ تو اس کا جواب دے دوں کہ ان کا یہ اعتراض اس وقت بنتا جب یزید بن رومان یہ کہتے کہ میں نے یہ بات حضرت عمر سے سنی ہے یا پھر انہیں دیکھا ہے، لیکن وہ ان کا عمل بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح ان کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اور یزید بن رومان کی ملاقات کئی صحابہ سے ثابت ہے، تو ممکن ہے کہ انہوں نے کئی صحابہ سے اس بات کو سنا ہوگا، اس طرح ان کی جو بات ہے وہ اعتبار کے لائق ہے۔ اگر پھر بھی کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہمارے پاس بھی ایک سوال ہے کہ امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایتیں حضرت حسن بصری کے ترک سے قبول کی ہیں، حالانکہ حضرت حسن بصری کا سماع حضرت ابو ہریرہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان روایتوں کو نقل کیا ہے۔ تو یعنی امام بخاری نے بھی حسن بصری پر بھروسہ کیا کہ انہوں نے دوسرے کئی صحابہ سے ملاقاتیں کی ہیں، حضرت علی سے ملاقات کی ہے، تو اگر وہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں کوئی بات بیان کر رہے ہیں تو ان کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ضد کرتا ہے تو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے پاس کوئی 1 یا 2 روایتیں نہیں ہیں کہ جن پر آپ نے اعتراض کر دیا اور بات ختم ہو گئی۔ ہم جتنی دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ان سب کو ملا جلا کر کے یہ جو آپ کے اعتراض ہیں یہ باطل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جن جن راویوں پر آپ نے اعتراض کیا ہے ان راویوں کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ اپنی المصنف میں حدیث نمبر 7766 پر روایت نقل کرتے ہیں، عبدالعزیز سے مروی ہے کہ ابی بن کعب لوگوں کو رمضان میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 3 وتر۔ امام ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 400 پر لکھتے ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کے پیچھے لوگوں کو جمع کیا اور 20 رکعت پڑھی۔ امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں حدیث نمبر 7763 پر روایت نقل کرتے ہیں، ابو الحسنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رمضان میں 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ امام بہقی اپنی کتاب سنن الکبریٰ حدیث نمبر 4620 پر
حضرت علی کا عمل صحیح سند کے ساتھ لکھتے ہیں۔ عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے قارئین کو بلایا اور ان میں سے ایک کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی 20 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اب تک یہ 9 دلائل ہم نے صحابہ کرام کے عمل پر آپ کے سامنے پیش کیے کہ صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت عمر سے بھی ثابت کیا، حضرت عثمان سے بھی، حضرت علی سے بھی ثابت کیا۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ امام بہقی نے اپنی کتاب سنن الکبریٰ میں حدیث نمبر 4615 پر ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔ اسی روایت کو امام طبرانی نے اپنی معجم الاوسط حدیث نمبر 5440 پر بھی نقل کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اسی روایت کو حدیث نمبر 7766 پر نقل کیا ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب تلخیص الحبیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 پر نقل کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 2 راتوں میں 20 رکعت لوگوں کے ساتھ پڑھی، لیکن وہ تیسری رات باہر نہ آئے اور فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں یہ تم پہ فرض نہ کر دی جائیں۔ تو جیسا کہ ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ آپ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور 2 دن کے لیے یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کو ابن حجر اسقلانی نے اپنی کتاب تلخیص الحبیر میں نقل کیا ہے۔ یہ جو سند ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل والی، جس میں 20 رکعت کا ذکر ہے، اس میں ایک راوی ہیں ابو شیبہ، جن کا نام ہے ابراہیم بن عثمان۔ یہ دادا ہیں امام ابو بکر بن ابی شیبہ کے۔ ان کے بارے میں محدثین میں اختلاف ہے، بعض محدثین نے ان کی توثیق بھی کی ہے اور بعض نے ان کو ضعیف بھی کہا ہے۔ تو آپ کو اصول کی بات بتاؤں کہ جب کسی راوی کے بارے میں محدثین میں اختلاف ہو جائے کہ اس کو ضعیف بھی کہا جا رہا ہے اور اس کی توثیق بھی کی جا رہی ہے، تو ایسے راوی کی جو روایت ہوتی ہے وہ حسن درجے کی ہوتی ہے، اور اس راوی کو حسن الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے راوی کی جو روایت ہوگی اس کو مطابعت یا شواہد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس اصول پر بھی آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کر دیتا ہوں۔ علامہ ظفر عثمانی اپنی کتاب قواعد فی علوم الحدیث صفحہ نمبر 75 پر لکھتے ہیں، امام منذری فرماتے ہیں کہ جب کسی حدیث کے راوی ثقہ ہوں اور کوئی ایسا ہو کہ اس کے بارے میں محدثین کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو اس حدیث کی سند حسن درجے کی ہوتی ہے۔ تو اصولی طور پر بھی ثابت ہوا کہ یہ جو روایت ہم نے پیش کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل پر، یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو سند ہے یہ ضعیف ہے، تو آئیے اب میں امام ابو داؤد کا لکھا ہوا ایک اصول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی فعل میں کسی طرح کا اختلاف ہو جائے تو پھر جو عمل صحابہ سے ثابت ہے اسی پر عمل کیا جائے گا اور اسی کو راجح رکھا جائے گا۔ امام ابو داؤد اپنی سنن میں حدیث نمبر 1851 پر لکھتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 روایتوں میں تضاد آ جائے تو ہم اس پر عمل کریں گے جو صحابہ سے ثابت ہے۔ تو پتہ چلا کہ محدثین کے نزدیک جو عمل صحابہ سے ثابت ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگرچہ 20 رکعت ثابت ہے، لیکن مخالفین کو اعتراض ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ تو اگر آپ اس کو ضعیف بھی مانتے ہیں تو کیونکہ کئی سارے صحابہ سے 20 رکعت کی جو سند ہے وہ ثابت ہے، جس کو محدثین نے صحیح سند کہا ہے، لہٰذا اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سارے کے سارے لوگ جس پر عمل کر رہے تھے وہ 20 رکعت پر عمل کر رہے تھے، تو انہوں نے ضرور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی یہ عمل سیکھا ہوگا، اپنی طرف سے اس عمل کو ایجاد تو نہیں کیا ہوگا۔ اب آئیے دلیل نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ اپنی مصنف میں حدیث نمبر 7765 پر روایت نقل کرتے ہیں،
وکی سے مروی ہے، انہوں نے نافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ ہمیں رمضان میں 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ تو اب تک 20 رکعت تراویح پر ہم 12 دلائل آپ کے سامنے پیش کر چکے۔ اس کے باوجود انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ 20 رکعت تراویح پر ان لوگوں کے پاس کوئی بھی دلیل مین اسٹریم سے موجود نہیں ہے۔ مین اسٹریم سے اس کی مراد جو ہے وہ سیاستہ ہے، یعنی کہ 6 کتابیں حدیث کی جو دنیا میں مشہور ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی۔ انجینئر علی مرزا کا کہنا ہے کہ مین اسٹریم کتابوں سے ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس میں 20 رکعت تراویح کا ذکر ہو۔ آپ یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین اسٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کتابوں کو مین اسٹریم کس نے کہا؟ اب آپ کہیں گے محدثین نے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ پھر انہی محدثین نے جب یہ کہا کہ تراویح جو ہے وہ ترویحہ کی جمع ہے اور ایک ترویحہ 4 رکعت پر ہوتا ہے، یعنی کہ اس حساب سے تراویح کم سے کم 12 رکعت ہو سکتی ہے، اس سے کم میں تراویح ہو ہی نہیں سکتی، اس کو تراویح کہنا ہی درست نہیں ہوگا، اس وقت تو آپ محدثین کی بات نہیں مانتے، پھر تو آپ کہتے ہیں کہ اس لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کو محدثین نے استعمال کیا ہے اور حدیثوں سے یہ ثابت نہیں ہے۔ پھر تو حدیثوں سے یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ مین اسٹریم کتابیں کون سی ہیں۔ یعنی جب آپ کا مطلب ہوتا ہے تو آپ محدثین کا حوالہ دے کر کے اپنے مطلب کی بات پیش کر دیتے ہیں، لیکن جب انہی محدثین کی کوئی بات آپ کے خلاف جاتی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ محدثین کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ یہ کس طرح کی منافقت ہے؟ لیکن پھر بھی آئیے ہم آپ کے سامنے مین اسٹریم کتاب سے بھی ایک دلیل آپ کے سامنے 20 رکعت پر پیش کرتے ہیں، اور وہ کتاب ہے سنن ترمذی۔ یہ بہت مشہور کتاب ہے، مین اسٹریم میں سیاستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آئیے وہاں سے بھی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ترمذی اپنی سنن میں حدیث نمبر 806 پر حدیث لکھتے ہیں، اہل علم کی ایک جماعت 20 رکعت پڑھنے پر متفق ہے، جیسا کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے صحابہ سے مروی ہے۔ سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک اور امام شافعی نے بھی یہی کہا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ انہوں نے مکہ کے لوگوں کو 20 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لیجیے ہم نے مین اسٹریم کتاب سے بھی ثابت کر دیا کہ اس میں بھی 20 رکعت تراویح کی دلیل موجود ہے، اور امام ترمذی خود فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی سارے صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ سب کے سب 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور خود مکہ شریف میں بھی اس وقت 20 رکعت تراویح ہی ہوتی تھی۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہر بات میں بخاری کی رٹ لگانے والے لوگ، ان کے لیے اسپیشلی میں امام بخاری کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام بخاری کے نزدیک تراویح کی جو رکعتیں ہیں وہ کتنی ہیں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لوگ واقعی امام بخاری کو مانتے بھی ہیں یا بس اپنے مطلب کے لیے مانتے ہیں۔ امام بخاری اپنی کتاب الکنہ میں صفحہ نمبر 28 پر لکھتے ہیں، ابو الخصیب کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ ہمیں رمضان میں 20 رکعت پڑھاتے تھے۔ تو امام بخاری سے بھی ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک بھی تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے۔ حضرت سوید بن غفلہ کے بارے میں جو امام بخاری نے لکھا ہے، تو ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ جس دن یہ مدینہ شریف تشریف لائے تھے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہو چکی تھی، لیکن یہ بڑے تابعین میں سے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے صحابہ سے ملاقات کی ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ہم نے یہاں پر 14 دلائل پیش کیے 20 رکعت تراویح پر، اس میں امام ترمذی بھی شامل ہیں، امام بخاری بھی شامل ہیں، اور امام بخاری کے جو استاد ہیں امام ابو بکر بن ابی شیبہ وہ بھی شامل ہیں۔ اب غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث اور انجینئر علی مرزا اینڈ کمپنی کے تمام لوگوں کو میں اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کوئی ایسی 2 روایتیں بھی لے آئیں کہ جس میں 8 رکعت کو تراویح کہا گیا ہو، محدثین نے اس پر تراویح کا اطلاق کیا ہو، کوئی بھی ایسی روایت لے آئیں کہ وہاں پر اس کو تراویح کہا گیا ہو۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کبھی نہیں لا سکتے کیونکہ 8 رکعت کو تو عربی کے مطابق تراویح کہنا ہی درست نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو ہمارا چیلنج ہے کہ آپ کسی بھی کتاب سے کوئی معتبر دلیل لے کر کے آئیں، صرف 2 روایتیں لے آئیں کہ جہاں پر 8 رکعت کو تراویح کہا گیا ہو، کیونکہ آپ جو بھی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو 8 رکعت پڑھتے تھے، محدثین کے نزدیک وہ تراویح نہیں ہے بلکہ تہجد ہے،
یہ آپ کی منمانی ہے کہ آپ نے 8 رکعت کو اپنی طرف سے تراویح کا نام دے دیا، اس لیے آپ کوئی ایسی صریح دلیل لے کر کے آئیں جہاں پر 8 رکعت کا ذکر بھی ہو اور اس 8 رکعت کو تراویح بھی صاف لفظوں میں کہا گیا ہو۔ اور انجینئر علی مرزا کے مطابق ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔